बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें, इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, लेकिन इंटरनेशनल जो लेवल है, प्लेटफॉर्म है, या इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर अगर हम कहें, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसमें डिस्कस हो रही हैं। एक तो खबर है अब इस्लामोफोबिया के हवाले से, और अब कनाडा ने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है। इससे पहले रूस ने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की थी। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, जो दूसरी बड़ी खबर है वो लंदन से है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मरीम नवाज ने एक बयान दिया था कि मुबारक हो चचा जान, आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन का लक़ब जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं, और उन्हें लक़ब दिया गया था कि अब आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं। और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये फैसले में कहीं नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ साहब को नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दी है, या किसी अदालत ने क्लीन चिट दी है, या कुछ ऐसा हुआ। हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो राय साहब, ये दो खबरें जिस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है नेशनल क्राइम एजेंसी का, लंदन में क्या होता रहा, मैं आपको डिटेल्स यहाँ से भी बताऊंगा। लेकिन राय साहब, आप सिर्फ हमारे सुनने वालों को बताएं कि उस वक्त हुआ क्या था पाकिस्तान में, जब इसको पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोगों ने कहा कि लंदन की अदालत ने हमें क्लीन चिट दे दी। सलमान शहबाज के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात थी, वो एसेट रिकवरी यूनिट ने की दरखास्त पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसका आगाज किया। ये दावे किए गए थे और फिर ये भी कहा गया था कि अब हमें लंदन से भी बड़ी गवाही आ गई है। 20 साल पहला रिकॉर्ड चेक किया गया, तमाम जो बैंक डिटेल्स ही खोल के देखी गई, खाते चेक किए गए कि कौन सा पैसा कहां से आया। तो पाकिस्तान के हवाले से राय साहब हमें बताएं। देखिए हाशमी साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का तो एक ऐसा स्कैम है शरीफ खानदान के ऊपर, और शरीफ खानदान ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का नेटवर्क बनाया था। और एक नेटवर्क ऐसा था जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज हुआ, और उसमें पता चला कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 20-20 हज़ार रुपये लेने वाले जो मुलाजमीन थे, उनके अकाउंट्स में 60-60 करोड़ रुपए, 70-70 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए, और FIA ने वो चालान भी जमा करा दिया अदालत के अंदर। लेकिन ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी वाला मामला था, इस खबर के मुतल्लिक, यानी जब ये खबर अखबार में छपी, तो उस पर तो शहबाज शरीफ ने ये तासुर देना शुरू कर दिया, मरियम नवाज ने, मियां नवाज शरीफ ने, कि देखें जो इल्ज़ामात हम पर यहाँ पर लगाए गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पाकिस्तान के अंदर हम पर लगाए जाते हैं, वो भी इस तरह से गलत साबित हो गए कि नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने हमें क्लीन चिट दे दी, और नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह कह दिया कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं थे। तो अगर नेशनल क्राइम एजेंसी जैसी फाल रिप्यूटेड एजेंसी हमें क्लीन चिट दे रही है, तो फिर पाकिस्तान में जो तहकीकात की गई और हम पर जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, इसमें कितनी जान हो सकती है और इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती। और बड़ी मिठाइयाँ चलाई गई, बड़ा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उधम मचाया गया, और अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है, उसने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की थी। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान का जो एसेट रिकवरी यूनिट था, उसको शटअप कॉल दे दी और ये कहा कि शहबाज शरीफ के हाथ मुकम्मल तौर पर साफ हैं। अब उस वक्त भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली है। और फिर बाद में हमने देखा कि कुछ सहाफ़ियों ने जब ये खबरें दी, तो उन सहाफ़ियों को अपनी इन खबरों पर शर्मिंदा भी होना पड़ा। लेकिन अब हमें बताएं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि हम तो ये सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जो वकला हैं, वो तो अदालत में ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो डिटेल्स हैं ये शाया ना की जाएं, और डिटेल्स जो हैं वो फराम ना की जाएं, सारी ये पब्लिक में ना लाई जाएं। तो शहबाज शरीफ के वकला ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अदालत में जब ये मामला गया तो नेशनल क्राइम एजेंसी का क्या मौक़िफ़ सामने आया? अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है उससे हमारे व्यूअर्स को आगाह करें।
راج صاحب میں جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں اس پہ جانے سے پہلے آپ کو میں وہ الفاظ بتانا چاہتا ہوں جو مریم نواز نے اس وقت کہے، اور یہ الفاظ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مریم سہیل شہباز انٹرنیشنل صادق امین اسٹیٹس، انہوں نے کہا کہ کنگریچولیشن انکل، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ ہیز میڈ یو این انٹرنیشنل صادق امین۔ یہ مریم نواز نے جو یو کے کورٹ ورڈک جو رپورٹ کیا گیا پاکستان میں، اس حوالے سے یہ باتیں لکھی۔ پھر وہ یہ بھی کہا گیا کہ دا پرائم منسٹر دا پی ایم این ایل پریزیڈنٹ شہباز شریف اینڈ ہز نیس اینڈ پی ایم ایل وائس پریزیڈنٹ مریم نواز آن ویڈنسڈے ہیڈ اے لائٹ ہارٹڈ ایکسچینج، اور یہ اس گاڑی کا ذکر بھی اس میں کیا گیا جب اس میں وہ بیٹھ رہے تھے، اور اس وقت جاتے جاتے مریم نواز نے یہ بات کہی۔ اچھا، اب این سی اے کے حوالے سے جو خبر اس وقت رائے صاحب رپورٹ کی گئی، لکھا گیا that NCA conducted a 17-month long probe in which it examined شہباز شریف financial transaction of the past 20 years۔ اچھا، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے 20 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کو چیک کیا، اور 17 مہینے تک یہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کے دوران نو ایویڈنس آف منی لانڈرنگ اور کرمنل ایکٹیویٹیز اگینسٹ دا پی ایم این ایل پریزیڈنٹ اور ہز فیملی فاؤنڈ کے شہباز شریف کی فیملی کے حوالے سے یا ان کے باقی جو لوگ تھے یا وہ خود تھے، کسی قسم کی اناملیز نہیں پائی گئی، اور منی لانڈرنگ کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر جو بلینز آف روپیز کی کرپشن ہے، لیکن کوئی بھی پروف جو ہے کسی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور پھر جب یہ خبر رپورٹ کی گئی تھی اس میں اور بھی ممالک کا ذکر بھی کیا گیا تھا، اور پھر جو روپا 1976 ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو وہ کی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا حکومت پاکستان نے، ایسٹ ریکوری یونٹ نے، کیا کبھی کوئی درخواست نیشنل کرائم ایجنسی کو کی کہ آپ شہباز شریف کے حوالے سے کارروائی کریں، اور اس کے ریئیکشن میں یا اس کی ریکویسٹ کے اوپر اس انکوائری کو انیشیٹ کیا گیا؟ ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی کسی لیول کے اوپر، ایسٹ ریکوری یونٹ نے کبھی بھی کوئی درخواست نیشنل کرائم ایجنسی کو نہیں کی، لیکن اب اسے ثابت ہونا باقی ہے، کیونکہ ریکارڈ جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے درخواست کی تھی یا یہ پھر اپنے طور پر کیا گیا۔ لیکن آپ کو کنفرم کر رہے ہیں، ہمارے ریسورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی درخواست نہیں کی گئی، اور اسی بنیاد کے اوپر ایسٹ ریکوری یونٹ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے برطانیہ کی عدالت کا، جہاں پہ سوال کیا گیا کہ اخبار نے اسے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا اس کو شہباز شریف صاحب کے اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹس جو انہیں چیک کیا جائے۔ لیکن سر اس وقت بھی یہ ہوا، عدالت کا فیصلہ آیا، عدالت نے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا نام تک کسی آرڈر میں موجود نہیں تھا، ججز کے نام موجود تھے، جو ایسٹس فریز کیے گئے اس کا حوالہ دیا گیا تھا، اور ریزن بتائی گئی کہ نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے، لہٰذا ان اکاؤنٹس کو منجمد کیا جائے جو سلمان شہباز کے تھے، اور پھر اوبیسلی جو ٹرانزیکشنز ہوتی رہی۔ اس وقت رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عام بندوں کو جن کی ایکسیس نہیں ہے عدالتوں کے فیصلوں سے یا ہیئرنگ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا برطانیہ کے اندر، جب بھی کوئی ایک غلط ٹرانزیکشن ہو یا سسپیشس ٹرانزیکشن ہو، غلط تو نہیں ہم کہیں گے، سسپیشس ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے؟ 5,000 15,000 20,000 25,000 جب بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور ایسے اکاؤنٹس میں جن کو پہلے ہی مانیٹرنگ جو واچ ڈاگس ہیں، فائنینشیل واچ ڈاگس جو دیکھ رہے ہوں، تو اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بھیجا، پرپز کیا تھا، کیا یہ کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے، کیا یہ وہ پیسہ تو نہیں جو کہیں اور سے لا کر یہاں پہ برطانیہ میں پارک کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی نے 17 ماہ اسے چیک کیا، اور بعد میں اسے ڈراپ کر دیا گیا، یہ آرڈر تھا۔ اب ایسٹ ریکوری یونٹ نے عدالت گئی اور عدالت سے کہا کہ کیونکہ اخبار نے اسے رپورٹ کیا ہے، اور جس بنیاد پہ رپورٹ کیا ہمیں بھی ایکسیس ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی بات کہیں پہ موجود نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور خبر میں یہ بھی کہا گیا، اور عدالت میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم شاید اس میں اس اخبار کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں مس رپورٹنگ کے حوالے سے، تو لہٰذا اس ریکارڈ کو حوالے کیا جائے۔ سلمان شہباز اور ان کے وکیل جو تھے، اور دوسری طرف جو اخبار جس نے سے رپورٹ کیا، وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کو نہ کیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ہمارا پرسنل انفارمیشن ہے، دنیا کو پتہ چلے گی ہماری پرسنل انفارمیشن، اور اس پرسنل انفارمیشن اور جو جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے خلاف پاکستان کے اندر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ کارروائی کیسی کہ پولیٹیکلی وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا،
कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सियासी इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को जज ने नहीं माना। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जो जज थे उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ही आपने 4 सफ़े 5 सफ़े जितने भी थे उसको रिपोर्ट कर दिया, तो इसमें कोई मजाका नहीं कि बाकी तमाम रिकॉर्ड को भी पब्लिक किया जाए। और उन्हें हिदायत जारी की वकीलों को और नेशनल क्राइम एजेंसी को कि आप उस हिस्से को रीडैक्ट कर दें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के जुमरे में आता है, और फिर बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले कर दी जाए। लेकिन राय साहब पिछले हफ्ते यानी गुज़श्ता फ्राइडे तक कोई जो रिकॉर्ड था वो हवाले नहीं किया गया, जिसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट ने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर इसके बाद सबसे बड़ा फैसला बरतानिया की अदालत ने दिया कि वो तमाम रिकॉर्ड जो मौजूद है नेशनल क्राइम एजेंसी की कस्टडी में है, नेशनल क्राइम एजेंसी उसमें से पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालेगी और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल कर रिडैक्ट करके ये एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले कर दिया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ होता रहा, किन अकाउंट्स को चेक किया गया, कहां से पैसा किस अकाउंट में आया, और जो अगर वो जिस तरह कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 से ज़ायद सफ़ात हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, चूंकि इससे बाकी एक जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रास्ता मिल सकेगा। लेकिन आपको बताते चलें, सलमान शहबाज और उनके वकला की तरफ से रेजिस्टेंस पाया जाता है, इसलिए अब तक रिकॉर्ड उनके हवाले नहीं किया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक शायद ये भी ऑप्शंस में चीज़ें मौजूद हैं कि इस फैसले को जो लंदन मजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत में जो जज गॉडफ्री हैं उनका जो फैसला है इसे हाई कोर्ट में शायद चैलेंज किया जा सके, और इसलिए किया जा सके कि ये इन्फॉर्मेशन पर्सनल नोइद की है, इसे लोगों तक एक्सेस नहीं दिया जाए, ये उसमें इस्तदा की जा सकेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सामने आती है राय साहब, तो इस चीज़ का भी तयन हो जाएगा कि एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या कभी नेशनल क्राइम एजेंसी को दरखास्त दी थी या नहीं दी थी, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन क्या पाकिस्तान के कहने पे की गई, इसका चीज़ का भी तयन हो जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये केस ऑफ कॉम में जाता है जहाँ पे शिकायत लगाई जाएगी उस अखबार के हवाले से और लोगों के हवाले से जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, उनको या तो अगर ये साबित हो जाता है तो फिर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जुर्माना भी हो सकता है। और फिर आपने अक्सर पाकिस्तान में सुना होगा कि ऑफ कॉम में दरख्वास्त गई, डेफेमेशन की दरख्वास्तें यहाँ पे चलती हैं, लिटिगेशन होती है, तो इसमें फिर जो हारेगा उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा, लीगल कॉस्ट भी देना पड़ेगी। तो शायद ये एक मुश्किल टास्क होगा उन लोगों के लिए। लेकिन आपको हम कंफर्म करते चलें, अब तक की पिछले जो एक दिन पहले की जो सबसे बड़ी खबर ये लंदन से यही है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कि उनका वो इन्वेस्टिगेशन जो सलमान शहबाज के अकाउंट्स के हवाले से की गई और शहबाज शरीफ के हवाले से की गई, उनके अकाउंट्स में पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी तमाम जो फाइल है, जो बंडल है, उसे अब हवाले करने की हिदायत जारी की गई हैं जज की तरफ से एसेट रिकवरी। तो उनके लिए शायद ये एक मुश्किल हो जाएगी बात अगर ये चीज़ सामने आती है। तो इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि अगर सलमान शहबाज के वकला, शहबाज शरीफ के वकला, शरीफ फैमिली के वकला ये कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना किया जाए और ये कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो प्रॉबली जिस किस्म की तहकीकात हुई हैं शहबाज शरीफ की फैमिली के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से शहबाज शरीफ की अहलिया इश्तहारी और मफरूर करार पाई हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ के दामाद भी मफरूर हैं, उनकी बेटी भी मफरूर और इश्तहारी हैं, तो ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था, हो सकता है कि इसके मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो मालूमात कनेक्ट कर जाएं उन मालूमात से जो कि वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने की हैं, और इस तरह से कुछ नए क्लूज़ जो हैं पाकिस्तान में उन इदारों को जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे, जिन्होंने चालान भी जमा कराया, हो सकता है उनको कोई नए क्लूज़ मिल जाएं। और अगर इस मालूमात को छुपाने की कोशिश कर रही है शरीफ फैमिली अदालत का सहारा लेकर, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है, और उनको लगता है कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मंजर आम पर आ गई और पब्लिक हो गई तो जाहिर है कि ये फिर पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के पास भी आ जाएगी और उसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कोई मजीद केसेस भी खुल जाएंगे या केसेस खुलने का रास्ता आसान हो जाएगा। तो क्या इस वजह से ये मुखालफत की जा रही है? ऐसा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बरतानिया में जब एक जज फैसला दे देता है ना, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तरह नहीं है, उसको मानना बड़ा ज़रूरी है। ये पाबंदी बहुत लाजमी हो जाती है कि उस फैसले को माना जा सके। अब ये फैसला जो आया वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का जज गॉडफ्री की तरफ से, इसको अगर आपने चैलेंज करना है ना,
تو آپ کو یہاں پہ وکلا سے مشاورت کرنی پڑے گی، اور اس وقت وکیل بتا دیتے ہیں کہ کیا یہ اس فیصلے کو وہ اس کے خلاف کوئی اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اس کے خلاف فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. وکیل بتا دیتے ہیں کیونکہ لیگل پروسیس بہت مہنگا ہے. آپ عدالت میں جانے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ نے وکیل کو ہائر کیا اور وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب پیسے جمع کروا دیں اور 1 ہیرنگ 2 ہیرنگ 3 ہیرنگ شروع ہو جاتی ہیں وکالت میں. ایسا یا نہیں ہوتا. لیگل اوپینین لیا جاتا ہے. وکیل پہلے ہی بتا دیتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وکیلوں نے شاید ان کو یہی گائیڈ کریں گے کہ جناب اس فیصلے کو اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہائی کورٹ سے لینا ناممکن ہو جائے گا، جو میری اطلاعات ہیں. دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ یہ جو کلوز مل جائیں گے، دیکھیں ریزسٹنس کیوں آ رہا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں پہلے تو یہ پولیٹیکل بیانیہ ایکسپوز ہوگا. میں اس وقت چیخ کے کہتا رہا کہ جج کے فیصلے میں کہاں لکھا ہے شہباز شریف کا نام. پاکستان کا میڈیا بھی بار بار کہتا رہا کہ آپ صادق اور امین، یہ الفاظ ہیں. دیکھیں کنگریچولیشن انکل، گاڑی میں بیٹھ رہی تھی مریم نواز، آتی ہیں ادھر سے شہباز شریف گاڑی میں بیٹھ رہے تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے. تو نون لیگ نے تو بیانیہ بنایا نا. پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا ایکسیس تو ان فیصلوں تک نہیں رہا ہے صاحب. تو اس بیانیے کی جنگ میں ایک تو ایکسپوز ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ کلوز کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کلوز ڈیفینیٹلی ملیں گے کہ وہ پیسہ کون سا تھا، کس اکاؤنٹ میں ہے. ہاں ریڈیکٹ کرنا جو ہے نا، جو حصے اس میں سے نکال دیے جائیں گے وہ ان کی پرسنل انفارمیشن ہے. یعنی پاسپورٹس کی انفارمیشن ہے، پاسپورٹس نمبرز ہو سکتے ہیں، نام فیملی کے اگر کچھ لوگوں کے استعمال کیے گئے ان کا اس کو ریڈیکٹ کر دیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ بچوں کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو ریڈیکٹ کر دیا جائے گا. تو پرسنل انفارمیشن کا جو ٹاسک ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو دے دیا گیا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 4 روز کے اندر، میکسیمم 3 روز 4 روز یا 5، مطلب اس ٹائم کے اندر یہ ریکارڈ حوالے نیشنل کرائم ایجنسی کے لازمی کیا جائے گا. اور ایسڈ ریکوری یونٹ جب نیشنل کرائم ایجنسی یہ حوالے کرتی ہے ایسڈ ریکوری یونٹ کے، تو پھر ٹھیک ہے اس کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن ایک موقف ضرور اپنایا گیا ہے ایسڈ ریکوری یونٹ کی طرف سے کہ مس رپورٹ کیا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس پرپس کے لیے ریکارڈ حاصل کیا ہے آپ اس کے خلاف استعمال کر سکیں. عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اس کیس کو مس رپورٹ کیا گیا پاکستان کے اندر میڈیا کی طرف سے، تو لہٰذا اس کی شکایت ہم نے لگانی ہے آف کام میں مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کے حوالے سے. تو پولیٹیکلی استعمال کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ریکارڈ کو نکالیں گے اور لے کر جائیں گے اور کہیں گے بتایا جائے، دکھایا جائے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایسڈ ریکوری یونٹ پاکستان نے جو تھا وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اوپن جو ہے وہ ہیرنگ شروع کر دو، کیس کھولنا شروع کر دو یا انویسٹیگیشن شروع کر دو منی لانڈرنگ کے حوالے سے. دیکھیں واچ ڈاگس میرے بھی اکاؤنٹ میں رہا صاحب، کوئی پیسے اگر ضرورت سے زیادہ آ جائیں تو مجھے فوری جو ہے وہ HMRC کا فون آئے گا، یہاں کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فون آئے گا، پوچھا جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ڈیوڈ روز کا جو کیس ہے وہ پاکستان میں بڑا ہائی لائٹ ہوا، اور اس پہ شہباز شریف صاحب یہ لندن میں بھی آئے اور انہوں نے یہاں پہ جو کمپنی ہے لائر، سب سے بڑے لائرز ہیں کارٹر اینڈ رک، اس کے ذریعے کیس بھی کیا اور ڈیفنس فائل کرنا ہے. اب وہاں پہ بھی چیزیں بھی کلیئر نہیں کیونکہ شاید دوبارہ ابھی تک ڈیفنس فائل نہیں ہوا. اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب برطانیہ آ کر کیس کرنے کا ان کا بنیادی مقصد تو یہی تھا نا کہ پولیٹیکلی نیریٹو بنایا جا سکے پاکستان کے اندر جا کے کہ دیکھیں ہمیں تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکے. اس سے پہلے بھی جو حسن نواز کے حوالے سے غالباً وہ جو پراپرٹیز 6 پراپرٹیز تھی، ڈیلی میل نے خبر چھاپی تھی، ڈیلی بیل آن لائن نے یا سنڈے نے، ان پراپرٹیز کا اس بھی لوگ کہتے رہے کہ عدالت میں لے کر جائیں، تب بھی عدالتوں میں لے کر نہیں گئے. تو یہ کیسز جو ہیں ایک تو پولیٹیکلی اور پھر دوسرا عدالت کے اندر ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں کر پاتے تو پھر آف کام میں جائیں گے. چونکہ یہ موقف اپنایا گیا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے وکلا کی طرف سے کہ جناب ہمارے فیکٹس کو مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے اور ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی. اس سے پولیٹیکلی تو استعمال نون لیگ نے کیا ہے اور تو کسی نے نہیں کیا. اور آپ کو جو خبریں لگ رہی ہیں، جو باقی سب چیزیں جس طرح رپورٹ ہو رہا ہے کالمز کے اندر پاکستان کے میڈیا میں، وہ تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں صادق اور امین ہو گئے. ٹھیک ہے صادق اور امین ہے تو دکھا دے کہاں پہ ہوئے ہیں اور کیا واقعی منی لانڈرنگ. وہ انویسٹیگیشن جو پاکستان میں، دیکھیں انٹرسٹنگ بڑا ہے رائے صاحب، پاکستان کی منی لانڈرنگ کے کیسز جو
FIA کا چلان ہے یا پھر نیب کے اندر، اس کو نتھی کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ. اس وقت یہی کیا گیا تھا نا کہ دیکھیں وہاں سے کلین چٹ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت بھی حمزہ شہباز شریف جب باہر آئے جیل سے، جب باہر آتے ہیں تو پہلا جو انہوں نے نام لیا تھا وہ ڈیوڈ روز کا لیا تھا کہ دیکھیں بہت کہتے تھے نا ہمیں، آج ہم نے عدالت میں لے گئے انہیں، تو عدالت میں لے جانا اور پھر جس طرح یہاں سے رپورٹنگ ہوتی رہی کہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جیت گئے. تو رائے صاحب یہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیانیہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیشنل صادق اور امین کی جو بات کرتی ہیں مریم نواز، تو بالکل انٹرنیشنل ایکٹر تو یہ ضرور ثابت ہوئے ہیں. آپ پیناما کیس دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف کو انٹرنیشنل لیول پر پیناما کیس نے جس طرح سے ایکسپوز کیا، جس طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی غیر ملکی اقامے رکھے. پھر مریم نواز یہ کہتی رہی کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر جب عدالت نے وہ جائیداد نیلام کرنے کا آرڈر کیا تو مریم نواز عدالت چلی گئیں، کہا کہ میاں نواز شریف کی جائیداد نیلام نہ کی جائے کیونکہ میں بھی اس میں حصے دار ہوں. اور پھر یہ جو جعلی قطری خط لے کے آئے، پھر جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی، جعلی فونٹ یہ جو لے کے آئے. شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات میرے والد سے تو کی جا سکتی تھیں کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹس دیکھتے تھے اور کاروبار دیکھتے تھے، یا سلمان شہباز سے کریں. سلمان شہباز جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں، شہباز شریف کی پوری فیملی خود فرار ہے، اور شہباز شریف خود بھی یہاں سے فرار ہو رہے تھے، لندن جا رہے تھے جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی تھی. وہ تو پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے سعودی عرب والا تاخیر کا شکار ہو گیا، کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں خود استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا چاہتا ہوں، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو آپ 2 گھنٹے اپنی جو ڈپارچر ہے اس کو لیٹ کر دیں. ان 2 گھنٹوں میں پرائم منسٹر عمران خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ شہباز شریف کو اتنا ریلیف مل گیا اور شہباز شریف لندن فرار ہو رہے ہیں، اس وقت انہوں نے شہزاد اکبر کو ہدایات دیں کہ آپ جو ایئرپورٹ کے حکام ہیں ان سے کہیں کہ شہباز شریف کسی صورت باہر نہ جائیں. تو شہباز شریف خود بھی فرار ہو رہے تھے، میاں نواز شریف خود یہاں سے ٹریٹمنٹ کے بہانے گئے ہیں، آج تک واپس نہیں آ رہے. تو کس منہ سے یہ اس قسم کے نیریٹو بناتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں؟ یعنی وہ بیان مریم نواز کا آج بھی سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. وہ مریم نواز کو سننا چاہیے اپنا بیان بار بار جب وہ کہتی تھیں ایک ٹی وی پروگرام میں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یعنی اتنے زیادہ انہوں نے اعلیٰ ترین فورم پر، سپریم کورٹ جیسے فورم پر بھی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں جعلی فونٹ کے ذریعے، اور یہ اب بیانیہ یہ بناتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں. لیکن ہاشمی صاحب چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور بھی ہے اور چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں ان کو ہانٹ کرتی رہتی ہیں، اور جب بھی یہ اس قسم کا جھوٹا نام نہاد بیانیہ بناتے ہیں تو لوگ اس قسم کے ان کے سٹیٹمنٹس جو ریکارڈڈ ہیں، جو کیمروں کے اوپر ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ سامنے لے آتے ہیں. تو یہ کچھ مسلم لیگ نون کے کچھ چیدہ کارکنوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اوورآل ان کی جو حقیقت ہے وہ مکمل طور پر پہلے ہی لوگوں کے سامنے آشکار ہو چکی ہے. آپ نے راج صاحب بالکل صحیح کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 روز میں جب یہ ریکارڈ ایسیڈ ریکوری یونٹ کے حوالے کیا جائے گا اور پھر اس کو لے کر وہ آف کم جائیں گے، اور پھر چونکہ جن سورسز سے میری بات ہوئی ہے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی کوئی درخواست نیشنل کرائم ایجنسی کو نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب نے اپنی پریس کانفرنسز میں اور باقی جو لوگ تھے متعدد بار یہ بات کہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 3-4 روز کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اچھا، سلمان شہباز کا ہمیں بتائیں کہ سلمان شہباز کا کیا سٹیٹس ہے وہاں پر؟ سلمان شہباز کے پاس کیا کوئی مستقل ویزا ہے؟ یہاں سے وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں، اور ساری جب بھی تحقیقات کی جاتی ہیں تو یہاں سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کہتے ہیں سلمان شہباز سے پوچھیں. سلمان شہباز یہاں سے جب فرار ہوئے تھے تو اس وقت شہباز شریف کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خلاف کیسز کھل گئے ہیں اور ہم سے اب انویسٹیگیشن ہوگی اور ہمارے خلاف شواہد بھی موجود ہیں، اس لیے سلمان شہباز کو بڑی پلاننگ کے ساتھ یہاں سے فرار کروایا گیا تھا. لیکن اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ظاہر ہے وہ واپس نہیں آ رہے، FIA کی ٹیم جا کر لندن تو تحقیقات نہیں کر سکتی، تو کیا ان کے پاس کوئی مستقل ویزا ہے یا عابد شیر علی والا اہتمام انہوں نے کیا ہوا ہے؟ وہ بھی واپس نہیں آتے کہ 6 مہینے کے لیے 5.5 مہینے وہاں رہتے ہیں، پھر کسی اور ملک جاتے ہیں، وہاں سے دوبارہ ری انٹر ہوتے ہیں اور اس طرح سے 6 منتھس کی ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. کیا سٹیٹس ہے سلمان شہباز کا، اور ان کا کبھی کوئی واپسی وغیرہ کا پلان ہے؟ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں وہاں پہ؟ راج صاحب وہ نا سلمان شہباز کچھ روز پہلے تو نہیں بلکہ کچھ مہینے پہلے
جب آپ کو یاد ہوگا کہ خبر چل رہی تھی پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ خبر تھی کہ شاید نصرت بیگم کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے گھر پہ چھاپا پڑا، اور پھر میں نے کنفرم بھی اس وقت کیا تھا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، چونکہ وہ اکتوبر میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ قطر چلی گئی تھی، اور اب وہ وہیں پر ہے. چونکہ برطانیہ میں جب جن لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، سردی رائسہ بہت زیادہ ہے، تو عمر کے جس حصے میں ان کے لیے سروائیو کرنا یہاں پہ سردی کو بہت مشکل تھا، تو وہ تو خیر چلے گئے. اور پھر وہ یہ بھی ہوا کہ سلمان شہباز کے جو فیملی ممبرز دیگر ہیں، خاندان کے باقی جو لوگ تھے، بچے وغیرہ، وہ بھی چلے گئے تھے، اور چھٹیاں تھیں اس وقت، اسکول ہالیڈیز چل رہی تھی، تو اس دوران سلمان شہباز گئے تھے اور پھر وہ واپس آ گئے. سلمان شہباز کا بھی یقیناً اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کس ویزے پر ہیں، تو شاید یہ ہمارے پاس جو سورسز سے باتیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں انہیں کوٹ کر سکوں، کیونکہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ایسی بات جو کنفرم 3 جگہوں سے بھی ہو رہی ہے، unless and until I have seen the passport, I have seen the visa myself، میں آپ کو بتا سکوں. لیکن وہ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، تو یہ سچویشن تو ہے. سلمان شہباز کی ایکٹیویٹیز یہی ہیں، چونکہ برطانیہ کو چھوڑ کر جانا اور برطانیہ کے علاوہ کہیں جانا شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے. ان کی زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ برطانیہ کے اندر ہی ہیں، اور وہ اس تو وقت یہ تک اگر اتنے رہیں گی. معصوم ہیں، اتنے بے گناہ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں، تو شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی مفرور ہیں. یعنی اگر وہ یہاں پہ آئیں تو کیا یہ ان کو وکٹمائز کیا جائے گا؟ یعنی وہ ایک خاتون ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہاں پہ کوئی جیل میں ڈال کے ان پہ تشدد تو نہیں کیا جائے گا، ان سے صرف تحقیقات کرنی ہے. تو شہباز شریف اگر اتنے بے گناہ ہیں، اتنے معصوم ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کی فیملی نے منی لانڈرنگ نہیں کی، تو اپنی اہلیہ کو انہوں نے کیوں مفرور کروایا ہوا ہے؟ کیوں ان کو بھگایا ہوا ہے کہ وہ لندن چلی جائیں؟ لندن سے اب وہ قطر چلی گئی ہیں، یہاں آ کے تحقیقات کا حصہ بنے. تحقیقات کا حصہ نہ بننے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس کے متعلق یہ جوابات نہیں دیتے، سبمٹ نہیں کرواتے جوابات، اور جب بھی پوچھیں یہ بتاتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، نہ پریس کانفرنس میں، نہ FIA کے سامنے. کم سے کم پریس کانفرنس ہی کر دیں، کہہ دیں کہ یہ ملک مقصود ہمارا ملازم نہیں تھا، اور جن ملازمین کے نام لیے جا رہے ہیں یہ سارے خود نام جو ہیں FIA نے بنائے ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور یہ ساری الزامات جھوٹے ہیں. ایک مرتبہ بھی کسی پریس کانفرنس میں یا FIA کے سامنے یا کسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اکاؤنٹس میں پیسے نہیں آئے تھے اور یہ ہمارے ملازمین نہیں ہیں. تو یہ پھر پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ان سوالات کے جوابات بھی نہیں دے رہے جو ان کے خلاف شواہد ہیں، اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر شواہد نہیں لے کے آ رہے، تو پھر تو فیصلے آنے چاہیے. اب اس کے باوجود اگر فیصلے نہیں آتے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کا اس قانونی نظام میں اور اس عدالتی نظام کے اندر کتنا اثر و رسوخ ہے، اور اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ اپنے لیے عدالتوں سے ریلیف لیتے رہتے ہیں. راز صاحب، جاتے جاتے ایک جملہ کہوں گا، یہاں پہ آپ ججوں کے بچوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ عام شہری ہے، 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو پھر یہ بھی ایک نظیر ہے. پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ وزیر اعظم سے پوچھو، باقی لوگوں سے پوچھو، ٹھیک ہے، لیکن ججوں سے نہ پوچھو. تو یہ بچے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تو پرائم شہباز شریف صاحب منسٹر عمران خان نے تو اپنی منی ٹریل دی نا. اصل جو صادق اور امین ہے، سپریم کورٹ میں جس طرح سے عمران خان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ وہ ہیرنگ میں جا کے اٹینڈ بھی کرتا رہا ہوں ہاشمی صاحب سپریم کورٹ میں، اور جس طرح کے سوالات کیے گئے پرائم منسٹر عمران خان کے کیس میں جو حنیف عباسی لے کے گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان کی نائلی کے لیے، جس قسم کے سوالات کیے گئے، جس قسم کی رسیدیں مانگی گئیں، وہ لگتا نہیں تھا کہ پرائم منسٹر اس قسم کی رسیدیں دے سکتے ہیں، کیونکہ 80s کے اندر جو انہوں نے کاؤنٹی کھیلی اس کی تنخواہیں جو آپ نے لیں ان کی بھی رسیدیں دیں، پھر جو آپ نے لندن والا فلیٹ تھا جو بیچا اس کی رسیدیں دیں، پھر وہ جمائمہ خان کے پاس کچھ رسیدیں پڑی ہوئی تھیں انہوں نے کچھ رسیدیں دیں، پھر یہاں سے کاؤنٹی والوں کو خطوط لکھے، ای میلز کی عمران خان صاحب نے کہ وہ رسیدیں مجھے چاہیے، اور پھر وہ کاؤنٹی نے تصدیق کی کہ یہ جو آپ منی ٹریل سبمٹ کیا گیا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ معاہدے تھے ہمارے عمران خان کے ساتھ کھلاڑی کے طور پر جب عمران خان ہمارے لیے کاؤنٹی کھیل رہے تھے. تو ایک ایک چیز کی چھانٹی کی گئی، یعنی لگ ایسے رہا تھا کہ سپریم کورٹ بڑی کوئی ٹارگیٹڈ کر رہی ہے
تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو نائل کیا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی نائل کرنا ضروری ہے، لیکن اتنی پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں پہ رسیدیں اور پورا منی ٹریل جو ہے وہ فراہم کیا، تو اگر کوئی ایک شخص جس کو آپ صادق الامین کہہ سکتے ہیں، جو سپریم کورٹ سے ڈکلیئر ہوا پھر صادق الامین، تو وہ عمران خان تو ہو سکتے ہیں، لیکن شریف فیملی جو میاں نواز شریف کی کرپشن کے کیسز، جو شاہی محلات انہوں نے بنائے، جو شہباز شریف اپنے کیسز کا جواب نہیں دیتے، جو مریم نواز جعلی قطری ڈیڈ لے کے آتی ہیں، تو شریف فیملی کے جو یہ سارے کرشمے تھے، مالی کرشمے، جس طرح کے انہوں نے فراڈ کیے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی، اور پھر پوری پاکستانی قوم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے منی لانڈر کر کے پار کی گئی برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں. تو شریف فیملی اگر ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ وہ صادق الامین ہے، تو کچھ لوگوں کو تو یہ نیریٹو بیچ سکتے ہیں وہ، لیکن جو عوام ہے ان کے اوپر ان کی جو اصلیت ہے وہ پہلے ہی آشکار ہو چکی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا، اور ہم نے خیر وہ اسلام فوبیا بھی بات کرنی تھی، لیکن بات آج ہماری پہلا جو نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے شہباز شریف فیملی اور سلمان شہباز کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کا بنڈل ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے کرنا کافی طویل ہو گئی، لیکن کل انشاءاللہ ہم اسلام فوبیا میں دوبارہ بات کریں گے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.